बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जासूसी डाइजेस्ट का तहलका है सिलसिला। जुल्म सितम के शोलों में जलने वाले एक मासूम जहन की लर्जा है सरगुज़श्त। आतिश फ़िशां। रावी वजदान अली, तहरीर इकबाल काज़मी, आवाज़ डॉक्टर सिद्रा इमरान। नावल शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाएं। आपकी हौसला अफजाई हमारे लिए बाइसे मुसर्रत है। तो चलें शुरू करते हैं। आतिश फ़शां। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, उसकी बीवी शगुफ्ता उसे देखकर परेशान हो गई। क्या बात है आबद, तुम इतने बदख्वास क्यों हो रहे हो? खैरियत तो है ना? शगुफ्ता ने पूछा। हाँ, कोई ख़ास बात नहीं, दुकान पे बैठे बैठे तबीयत ख़राब हो गई थी, आबद अली ने जवाब दिया और बेटे की तरफ मुतवज्जो हो गया जो अपने कमरे से निकलकर वहाँ आ गया था। आबद अली रात को घर आते हुए आम तौर पर कोई फल वगैरह लेकर आता था, लेकिन आज वो खाली हाथ था। कम सिन वजदान ने भी ताड़ लिया था कि उसका बाप कुछ परेशान है, इसीलिए उसने ये भी पूछा नहीं कि वो खाली हाथ क्यों आया है। अच्छा, तुम मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। वजदान ने भी आज अभी तक खाना नहीं खाया, शगुफ्ता कहते हुए किचन की तरफ चली गई। आबद अली अपने कमरे में आ गया। वो चंद लम्हे कमरे में खड़ा रहा, फिर बाथरूम में घुस गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो दोबारा निकला तो शगुफ्ता मेज़ पर खाना लगा चुकी थी। वजदान पहले ही मेज़ पर बैठा हुआ था। लगता है आज तुम्हें बहुत भूख लग रही है, आबद अली ने उसके करीब दूसरी कुर्सी पर बैठते हुए बोला। जी अब्बू, आज आपने बहुत देर कर दी, वजदान ने जवाब दिया। आज तो मैंने दुकान भी जल्दी बंद कर दी थी, लेकिन रास्ते में काम पड़ गया जिसकी वजह से देर हो गई। अच्छा चलो, अब खाना शुरू करो। शगुफ्ता भी आबद अली के सामने अपनी कुर्सी पर बैठ चुकी थी। वो लोग खाना खाने लगे। आबद अली ने अभी चंद ही लुक़मे खाए थे कि लाउंज में रखे हुए टेलीफ़ोन की घंटी बजी। आबद अली ने अपनी जगह से उठना चाहा, मगर शगुफ्ता इससे पहले ही उठ गई। आज खाना खाइए, मैं देखती हूँ। शगुफ्ता उठकर लाउंज में आ गई। फ़ोन की घंटी बज रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, वो माउथ पीस में बोली, लेकिन जवाब में खामोशी रही। उसने दूसरी मर्तबा कहा हेलो, तो जवाब में ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो। कौन बदतमीज़ है? शगुफ्ता कदरे दरश्त लहजे में बोली। इस मर्तबा रिसीवर पर गहरे सांसों की आवाज़ थी, तो शगुफ्ता ने रिसीवर पटक दिया और दोबारा खाने की मेज़ पर आ गई। कौन था? आबद अली ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। पता नहीं कौन बदतमीज़ था, शगुफ्ता ने जवाब दिया। मैंने पूछा कौन है, तो जवाब में गहरे गहरे सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि टेलीफ़ोन की घंटी दोबारा बजी। शगुफ्ता ने दोबारा उठना चाहा, लेकिन इस मर्तबा आबद अली पहले उठ गया और लाउंज में आकर फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। हेलो, वो माउथ पीस में बोला। जवाब में गहरे गहरे सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी और फिर ऐसी आवाज़ सुनाई दी कि जैसे कुत्ता गरा रहा हो। आबद अली का चेहरा धुआं हो गया। उसने रिसीवर रख दिया। उसके दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई थी। वो कुछ देर वहीं खड़ा रहा और फिर खाने की मेज़ पर आ गया। क्या हुआ? कौन था? तुम एकदम परेशान क्यों हो गए हो? शगुफ्ता ने पूछा। आबद अली के चेहरे के तासुरात देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि कोई गड़बड़ ज़रूर है। कुछ नहीं, आबद अली अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोला। पता नहीं कौन बदतमीज़ है, बहरहाल तुम खाना खाओ। इसके बाद फ़ोन की घंटी नहीं बजी। खाना ख़त्म करने के बाद वो लाउंज में आ गए। वजदान भी उनके साथ था। वो समझदार बच्चा, अपने माँ बाप को परेशान देखकर वो उलझन में मुब्तला हो गया। जाओ बेटा, तुम जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, आबद अली ने वजदान की तरफ देखते हुए कहा। वजदान ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा और फिर खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया। क्या बात है आबद? शगुफ्ता उसके चेहरे पर नज़रें जमाते हुए बोली। जब से तुम घर दाखिल हुए हो तुम्हें परेशान देख रही हूँ। इस फ़ोन कॉल के बाद तो तुम्हारे चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे हुए थे। तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन आज कोई बात ऐसी ज़रूर है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं शगुफ्ता, मैंने तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, आबद अली ने गहरा सांस लेते हुए कहा। तो फिर बताओ ना, क्या बात है? शगुफ्ता ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें मलक नवाज़िश अली याद है? आबद अली ने पूछा। उस शैतान को मैं कैसे भूल सकती हूँ? शगुफ्ता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। उस हबीस की वजह से ही तो हमें न सिर्फ अपना घर बल्कि अपना वतन भी छोड़ना पड़ा था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वजदान उस वक्त सिर्फ 2 महीनों का था।
ہم اس معصوم بچے کو لیے کس طرح اس شیطان سے چھپتے پھر رہے تھے۔ اس شیطان کو میں کیسے بھول سکتی ہوں، لیکن آج تمہیں ملک نوازش علی کیسے یاد آ گیا؟ جس طرح 12 سال گزرنے کے بعد ہم ملک نوازش علی کو نہیں بھولے، اسی طرح وہ بھی ہمیں نہیں بھولا۔ عابد علی نے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ شگفتہ کا چہرہ ایک دم دھواں ہو گیا۔ اگر تم ملک نوازش علی کو نہیں بھولی ہو تو تمہیں دارا بھی یاد ہوگا، عابد علی نے بولا۔ دارا؟ شگفتہ کے چہرے کے تاثرات بگڑ گئے۔ وہ تو انسان نہیں، درندہ ہے، اسے تو میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اس نے ہمارے گھر کو آگ لگا کر ہمیں زندہ جلانے کی کوشش کی تھی۔ ہم آگ میں گرے ہوئے تھے اور وہ کہکے لگا رہا تھا۔ اس کی شیطانی کہکے تو آج بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ اس روز اگر پولیس بر وقت نہ پہنچ جاتی تو ہم بھی اس مکان کے ساتھ جل کر راکھ ہو چکے ہوتے۔ میں اسی دارا کی بات کر رہا ہوں، عابد علی نے کہا۔ آج وہ میری دکان پر آیا تھا۔ اس کے ساتھ ایک اور آدمی بھی تھا جسے میں نہیں جانتا۔ پہلے تو میں یہی سمجھا کہ شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا، کیونکہ اس کے دکان میں داخل ہونے سے پہلے ہی میں نے اسے دیکھ لیا تھا اور کاؤنٹر سے اٹھ کر دکان کے پچھلے کمرے میں چلا گیا تھا۔ دارا 5-6 منٹ اس دکان میں رہا اور اسٹیٹ ایکسپریس کا ڈبہ اٹھا کر واپس چلا گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اس کا میری دکان پر آنا محض اتفاق تھا۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ ٹیلی فون کالز، مجھے یقین ہے کہ فون اسی نے کیا تھا۔ اگرچہ اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے مجھے سنگاپور میں اپنی موجودگی کا احساس دلا دیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ شگفتہ کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ کیا ہمیں یہاں بھی اس سے بھاگنا پڑے گا؟ وجدان کو یہ سب کچھ معلوم ہوگا تو وہ کیا سوچے گا؟ 12 سال پہلے جب ہم پاکستان سے بھاگے تھے تو وہ صرف 2 مہینوں کا تھا، کچھ نہیں سمجھتا تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، لیکن اب وہ 12 سال کا ہو چکا ہے، سمجھدار ہے، وہ صورتحال کو سمجھ سکتا ہے۔ کیا سوچے گا؟ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، عابد علی نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ لاہور نہیں ہے، سنگاپور ہے، یہاں قانون کی حکمرانی ہے۔ دارا اگر ہماری ہی تلاش میں یہاں آیا ہے تو یہاں اسے کچھ کرنے کا موقع نہیں مل سکے گا۔ یہ مت بھولو کہ دارا ایک جرائم پیشہ آدمی ہے اور ایسے لوگ ہر جگہ اپنا کام کر گزرتے ہیں، شگفتہ نے کہا اور چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی۔ میری مانو تو سردار پرتاپ سنگھ سے بات کرو، وہ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اسے علم ہے کہ ہم یہاں کن حالات میں آئے تھے۔ سب سے پہلے ہماری ملاقات اسی سے ہوئی تھی۔ ہمیں یہاں سیٹل ہونے میں اس نے مدد دی تھی۔ اس کے یہاں کے بڑے لوگوں سے قریبی تعلقات ہیں، اس سے بات کرو، یقیناً اس معاملے میں وہ ہماری مدد کرے گا۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، عابد علی نے کہا، پرتاپ سنگھ سے بات کرنی پڑے گی۔ وہ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ دروازے کی کال بیل بجی۔ خاموشی میں گھنٹی کی آواز ان دونوں کے لیے بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ وہ دونوں اچھل پڑے۔ جس قسم کی صورتحال سے وہ دوچار تھے، اس کے پیش نظر ان کا خوفزدہ ہو جانا فطری بات تھی۔ شگفتہ کو یوں لگا کہ جیسے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ عابد علی کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھے۔ تم یہیں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ عابد علی دروازے کی طرف بڑھا۔ شگفتہ اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ وہ جیسے ہی کمرے کے دروازے سے باہر نکلا، شگفتہ نے بڑی پھرتی سے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کی سب سے نیچے والی دراز کھولی اور اس میں رکھا ہوا پستول نکال لیا۔ یہ جرمن لاکر پستول انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس کے استعمال کی نوبت اگرچہ کبھی نہیں آئی تھی، مگر عابد علی وقتاً فوقتاً اس کی صفائی کرتا رہتا تھا۔ شگفتہ پستول لے کر کمرے سے باہر آ گئی اور دبے قدموں چلتی ہوئی لاؤنج کے دروازے کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ عابد علی کمپاؤنڈ میں قدم اٹھاتا ہوا بیرونی دروازے کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس دوران میں کال بیل ایک مرتبہ اور بج چکی تھی۔ کون ہے؟ باہر کون ہے؟ عابد علی نے دروازے کے قریب رک کر پوچھا۔ میں ہوں یار، باہر سے سردار پرتاپ سنگھ کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھولو، سو گئے تھے کیا؟ اوہ! عابد علی کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ پرتاپ سنگھ کے اندر آنے کے بعد عابد علی نے دروازہ بند کر دیا اور دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف آنے لگے۔ شگفتہ نے بھی پرتاپ سنگھ کی آواز سن لی تھی۔ اس کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی رہی۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا۔ دروازے پہ داخل ہونے کے بعد سردار پرتاپ سنگھ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ یہ خاموشی کیسی ہے؟ بابو سو گئی ہے کیا؟ اس نے پوچھا۔
نہیں، شگفتہ بھی جاگ رہی ہے، عابد علی نے جواب دیا۔ آج تم میرے ہاں نہیں آئے، سوچا میں ہی چکر لگا لوں، پرتاپ سنگھ نے کہا، اور پھر کپڑوں کی سرسراہٹ سن کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شگفتہ کے ہاتھ میں پستول دیکھ کر وہ چونکے بغیر نہیں رہ سکا۔ کیا گل ہے پابو؟ پرتاپ سنگھ بولا۔ آج یہ اسلحہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اوہ کچھ نہیں بھائی جی، شگفتہ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ ایسے ہی میں نے سوچا کوئی چور ڈاکو نہ ہو، اس لیے میں نے۔ واہ پابو واہ، پرتاپ سنگھ نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہمیں ہی چور ڈاکو سمجھ لیا؟ نہیں بھائی جی، یہ بات نہیں ہے، شگفتہ جلدی سے بولی۔ صورتحال ہی ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ ہمیں احتیاط سے کام لینا پڑ رہا ہے۔ کیا بات ہے بھائی عابد علی؟ پرتاپ سنگھ عابد علی کی طرف گھوم گیا۔ اس کے لہجے میں ایک دم سنجیدگی آ گئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ اپنے یار کو اگر کوئی ایسی ویسی بات ہے تو جلدی بتاؤ۔ سو رب دی، ایک گمگیر مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، عابد علی اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ میں کچھ دیر میں تمہاری طرف آنے ہی والا تھا، آؤ ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ شگفتہ تم چائے بنا کر وہیں آ جاؤ۔ شگفتہ کچن کی طرف چلی گئی اور دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ پرتاپ سنگھ ادھر ادھر دیکھتا ہوا ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ ڈرائنگ روم دیکھ کر عابد علی کی مالی حیثیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس نے یہ گھر بنانے میں بڑی محنت کی ہے، لیکن اب وہ اسے چھوٹا سا آشیانہ بھی بجلیوں کی زد میں نظر آ رہا تھا۔ ہاں بھائی عابد علی، اب بتاؤ کیا بات ہے؟ پرتاپ سنگھ نے پوچھا۔ پرتاپ سنگھ عابد علی اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں یہاں کب اور کن حالات میں آیا تھا۔ یہاں اگر تم میری مدد نہ کرتے تو نہ جانے مجھ پر کیا بیت چکی ہوتی۔ میری کوئی بات تم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ میں اپنی بیوی اور 2 ماہ کے بچے کو لے کر پاکستان سے بھاگ کر یہاں کیوں آیا تھا۔ اگر میں اپنے ایک دوست کی مدد سے پاکستان سے فرار ہونے میں کامیاب نہ ہو پاتا تو ملک نواز علی ہم تینوں کو ختم کروا دیتا۔ عابد علی چند لمحوں کو خاموش ہو گیا۔ اسی دوران شگفتہ چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے ایک ایک کپ ان دونوں کے سامنے رکھ دیا اور ایک کپ خود لے کر بیٹھ گئی۔ مجھے معلوم ہے، پرتاپ سنگھ نے عابد علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا اور میں تمہاری سچائی سے متاثر ہوا تھا، لیکن یہ تو پرانی بات ہو چکی ہے۔ اب کیا معاملہ ہے؟ اگرچہ 12 سال کا طویل عرصہ بیت چکا ہے، لیکن جس طرح ہم ملک نواز علی کو نہیں بھولے، اسی طرح ملک نواز علی نے بھی ہمیں فراموش نہیں کیا، عابد علی بولا۔ کیا وہ ملک یہاں آ گیا ہے؟ پرتاپ سنگھ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ملک نواز علی نہیں، مگر اس کے آدمی یہاں پہنچ گئے ہیں، عابد علی نے کہا اور پھر اسے دارا کے بارے میں بتانے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ شاید اس نے مجھے نہیں دیکھا، لیکن اب میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے نہ صرف مجھے دیکھا ہے بلکہ میرے بارے میں کچھ معلومات بھی حاصل کر چکا ہے۔ اس نے میرا فون نمبر معلوم کر لیا ہے، شاید وہ گھر بھی دیکھ چکا ہے، عابد علی نے کہا اور فون کالز کے بارے میں بتانے لگا۔ ہو سکتا ہے تمہیں غلط فہمی ہوئی ہو، پرتاپ سنگھ نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ میرا مطلب ہے اس نے واقعی تمہیں نہ دیکھا ہو اور وہ فون کالز بھی کسی کی شرارت ہو۔ نہیں پرتاپ سنگھ، عابد علی نے کہا، میں کس خوش فہمی میں مبتلا نہیں رہنا چاہتا۔ میں نے تمہیں یہ سب کچھ اس لیے بتایا ہے کہ میں تم سے مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ ان حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا سنگاپور چھوڑ دوں؟ میرے خیال میں تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پرتاپ سنگھ نے کہا۔ آج یہاں سے بھاگ جاؤ گے تو کل کہیں اور سے بھاگنا پڑے گا۔ اگر دارا نے واقعی تمہیں دیکھ لیا ہے تو اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چھپنے یا بھاگنے کے بجائے صورتحال کا مقابلہ کرو۔ یہ پاکستان نہیں، سنگاپور ہے۔ یہاں اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اسے پہلے 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے۔ اتنے عرصے میں تم بھی دیکھ چکے ہو کہ یہاں قانون کی گرفت بڑی سخت ہے۔ دارا ایسی کوئی حماقت نہیں کرے گا کہ قانون کی جال میں پھنس جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی تصویر کے دوسرے رخ کو بھی نظر انداز نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں اس سے اپنی جان کا خطرہ ہے تو تمہاری حفاظت کا بندوبست ہو سکتا ہے۔ میں صبح ہی اپنے 2 آدمی تمہاری حفاظت کے لیے مقرر کر دیتا ہوں۔ وہ دونوں آدمی مسلح ہوں گے اور 24 گھنٹے تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست چیانگ شو کو صورتحال سے آگاہ کر دیتا ہوں۔ چیانگ شو کو تم جانتے ہو، وہ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہے، وہ تمہاری حفاظت کا بندوبست کر دے گا۔ لیکن یہ حفاظتی انتظامات کب تک رہیں گے؟ عابد علی نے کہا۔ میں ساری زندگی تو پولیس اور باڈی گارڈ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ گھبراؤ نہیں یار، پرتاپ سنگھ بولا۔
4-6 روز کی بات ہے۔ دارا جب تمہارے گرد حفاظتی انتظامات دیکھے گا تو خاموشی سے واپس چلا جائے گا۔ وہ جب تک یہاں رہے گا تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کوئی ایسی حرکت کی تو سو رب دی وہ زندہ بچ کر نہیں جا سکے گا۔ پرتاپ سنگھ کی باتوں سے عابد علی اور شگفتہ کو بڑا حوصلہ ملا تھا۔ تم فکر ہی نہ کرو پابو، پرتاپ سنگھ شگفتہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، دارا تم لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور بھائی عابد علی، وہ اس کی طرف مڑ گیا، تم بھی اپنے دل سے خوف نکال کر صبح اپنی دکان پر جاؤ اور تسلی سے اپنا کاروبار کرو، کسی خوف کو دل میں جگہ نہ دو۔ وہ تینوں چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے اسی موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ پھر رات 1 بجے کے قریب پرتاپ سنگھ انہیں تسلیاں دیتا ہوا اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد عابد علی نے خود تمام دروازے لاک کیے اور شگفتہ کے ساتھ بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ بستر پر لیٹے دیر تک باتیں کرتے رہے۔ نیند دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں آ رہی تھی۔ پرتاپ سنگھ نے اگرچہ انہیں بھرپور تسلی دی تھی اور ان کی حفاظت کا بندوبست بھی کر دیا تھا، لیکن عابد علی مطمئن نہیں تھا۔ وہ ملک نوازش علی کو اچھی طرح جانتا تھا، اس کے درندہ صفت کارندوں سے بھی واقف تھا۔ دارا اس کا سب سے قابل اعتماد اور معتبر ساتھی تھا، انتہائی شفاق اور بے رحم انسان، بلکہ اسے تو انسان کہنا بھی انسانیت کی توہین تھی۔ انسانی زندگی اس کی نظروں میں کوئی وقت نہیں رکھتی تھی۔ 12 سال پہلے عابد علی اس سے بچ نکلا تھا۔ سنگاپور آنے کے بعد عابد علی مطمئن تھا کہ ملک نوازش علی اور اس کے کارندے اس کا سراغ نہیں لگا سکیں گے، لیکن 12 سال بعد انہوں نے اسے ڈھونڈ نکالا تھا۔ دارا جتنا بے رحم تھا اتنا ہی عیار بھی تھا۔ اس نے عابد علی کو دیکھ لیا تھا مگر یہ تاثر دینے کی کوشش کی تھی کہ اسے نہیں دیکھا تو، لیکن رات ہی کو خاموش فون کالز نے عابد علی کو یقین دلا دیا تھا کہ دارا نے اسے دیکھ لیا ہے۔ عابد علی رات بھر سوچتا رہا اور بالآخر اس نے پرتاپ سنگھ کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ پرتاپ سنگھ نے ٹھیک ہی کہا تھا۔ 12 سال پہلے وہ ان سے ڈر کے پاکستان سے بھاگا تھا، آج ان کے خوف سے سنگاپور چھوڑ دے گا، کل اسے کسی اور جگہ سے بھی بھاگنا پڑے گا۔ کیا وہ اس کے خوف سے زندگی بھر بھاگتا رہے گا؟ نہیں، اب ایسا نہیں ہوگا۔ عابد علی بڑبڑایا، ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی نہیں گزاری جا سکتی، اسے یہ خوف دل سے نکالنا ہوگا، نڈر ہو کر صورتحال کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ وہ یہاں سے نہیں بھاگے گا۔ ایک حتمی فیصلے پر پہنچنے کے بعد عابد علی کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے اس کے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرنے لگا، اس کی پلکیں نیند کی بوجھ سے جھکنے لگیں اور وہ نیند کی پرسکون وادی میں پہنچ گیا۔